अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है मैं आशिक दीवाना तेरा और इसकी राइटर हैं अरीज शाह। फिर भी देखा ना सर हैदर पे कैसे लाइन मार रही है और सर हैदर भी इसमें इंटरेस्टेड लगते हैं। वो इसे देखते हुए बोली तो मरियम ने ना में गर्दन हिलाई। वो ऐसी लड़की नहीं है, गलत सोच रही हो। वैसे भी सर हैदर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। याद नहीं सर ने पहले ही दिन से कितनी बुरी तरह इसे डांटा था। मरियम ने इसके बाद की नफ़ी की तो सिद्रा ने भी सर हाँ में हिला दिया। लेकिन इन दोनों को एक साथ देख के इसकी आंखों में मिर्ची चुभी थी। सुन, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी अभी। ऑफिस रूम में दाखिल हुआ तो कॉलेज की तरफ से इन्हें एक अलग रूम मिला था जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से शाम और इसे स्पेशल दिया गया। कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा और कोई ये वजह नहीं जानता था कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लास्ट ईयर का स्टूडेंट ही वाहिद इस पर मुझे शक है। जब मैं क्लास से बाहर निकला वो कॉलेज के पीछे की तरफ इसको बुला रहे थे। मुझे देख के बात बदल दी। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पीछे है कुछ गड़बड़। लास्ट ईयर का वाहिद कौन? चश्मिश, वो जो लास्ट ईयर फर्स्ट आया था? हाँ वो ही, मुझे 100% यकीन है इसके साथ कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। यार वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे जाने से पहले ही कोई बात हो रही थी लेकिन मेरे जाते ही बात बदल दी गई। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने भी इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है नज़र रखनी पड़ेगी इस पे, ये हमें किसी न किसी सुराग तक ज़रूर पहुंचाएगा। मुझे पूरा यकीन है वाहिद को फॉलो करने से हम ये केस जल्दी हल कर सकेंगे। शाम ने यकीन से कहा। ठीक है तो फिर इंतज़ार किस बात का है? वाहिद पर नज़र रखने के लिए ज़ाइम को लगा दो, जवाक ने कहा। ज़ाइम वो जो नया स्टूडेंट है, वो जो कह रहा था 5 साल पहले इसे किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अब कंप्लीट करेगा, वो अपना आदमी है क्या? शाम इसे घूरते हुए पूछ रहा था क्योंकि कल इसने इसको अच्छा खासा डांट दिया था। हाँ वही, ज़रूरी नहीं कि टीचर ही हो, वो हमारे साथ इस केस में काम कर रहा है, जवाक ने बताया। तो शाम को अब इसके गुस्से की वजह समझ आई। एक बात कन्फर्म थी, अगर शाम को कहीं अकेले में मिल गया तो इसे ज़रूर छोड़ेगा नहीं। इसने इसे कहा था कि उम्र में तुम मुझसे भी बड़े हो और अभी तक कॉलेज स्टूडेंट हो। खैर जो भी था, अब केस को हल करना ही था। पिछली गली में आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ इसने मैसेज करते हुए नीचे सीढ़ियों पर बैठी एहसास को देखा था, जिसके मैसेज पढ़ते ही अपने गाल पे हाथ रखती ज़ारा से मुस्कुराई। इसके अंदाज पर जवाक मुस्कुराया था। सुबह वाली जसारत इसे अच्छे से याद थी। नहीं, मैं ज़ारा के साथ जाने वाली हूँ, इसे रिप्लाई आया। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुर्ख चेहरे वाला गुस्से से भरपूर इमोजी के साथ मैसेज आया। क्या हुआ, तू उठ क्यों गई? मैसेज पढ़ते ही वो खड़ी हो गई जब ज़ारा ने पूछा। वो बाबा आ गए हैं, बाहर मुझे बुला रहे हैं। ठीक है मैं जाती हूँ, अब कल मिलेंगे। एहसास भागने वाले अंदाज में बोली। अरे अंकल आए हैं, ये तो अच्छी बात है। मुझे भी छोड़ दे, पता नहीं कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। ज़ारा इसके साथ आने लगी। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। वो क्या है ना, रास्ते में मुझे बाबा के किसी दोस्त के घर जाना है तो हम थोड़ी देर इन्हीं के घर रुकेंगे। बाबा के दोस्त बहुत अरसे के बाद यूके से आए हैं, इसीलिए आज बाबा खुद मुझे लेने आए हैं, इसीलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। टूटा फूटा बहाना बनाते हुए न जाने कितनी बार इसने ज़ारा से नज़रें चुराई थी। अच्छा ठीक है तू जा, मैं ड्राइवर का इंतज़ार कर, मोहब्बत से इसके गाल पे चुटकी काटते हुए बोली। तुम आज आखिरी बार अपनी सहेली से नहीं मिल रही थी, जानती थी मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये 1 घंटा फजूल में बर्बाद करके आने की वजह बताओ। बहुत शौक़ है मुझे इंतज़ार करता देखने का। वो गुस्से से घूरते हुए इसकी क्लास लेने लगा। वो धूप में पिछले 10-12 मिनट से तो इसका इंतज़ार कर रहा था, जो इसके नज़दीक 1 घंटे से ऊपर थे। ज़ारा के सामने बहाना बनाया कि वो कह रही थी कि वो साथ आएगी। एहसास ने वजह बताई। हाँ तो ले आती साली साहिबा को, आइसक्रीम खिला देता। जवाक ने मुस्कुराते हुए आंख, हाँ और फिर पूरे कॉलेज में नशर हो जाता कि सर हैदर एहसास के क्या लगते हैं। एहसास मुंह बनाते हुए बोली। क्या लगते हैं? वो अनजान बना सीरियस अंदाज में पूछने लगा। आपको नहीं पता क्या लगते हैं? वो चिढ़ने वाले अंदाज में बोली। नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे बता दो क्या लगते हैं। वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किए पूछ रहा। इसके अंदाज से इसे ख़तरे की बू आने लगी। वो इसके इतने करीब तभी आता था जब इसका शिकार इसके होंठ या फिर इसके गाल होते थे। हम अभी कॉलेज के बाहर हैं, वो घबरा के बताने लगे। कॉलेज से बाहर है ना, अंदर होते तो गलत होता कि सर हैदर अपनी स्टूडेंट को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन क्या है ना जाने मन, कॉलेज की हदूद से बाहर तुम जवाक हैदर शाह की बीवी हो जो तुम पे हर किस्म का हक रखता है।
اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے سے لے جاتے ہوئے وہ اس کے گردن پہ دباؤ ڈال کے اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ مزاحمت کا اثر نہ دیکھتے ہوئے احساس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ بے اختیار اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنا گیا۔ اس کی شور کرتی سانسوں میں اپنی بے تاب سانسوں کو بسا مدہوش ہو چکا تھا۔ اپنے تشنائے لب اس کے لبوں پر جمائے وہ ساری دنیا کو بھول چکا تھا۔ مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار ہے جب تمہارے پور پور میں اپنی دیوانگی کی تشنا مٹاؤں گا۔ وہ گہری سانس لیتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد گھر پہنچتے تک اس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ بس اتنی تھی کہ اس کے صرف چہرے کو ہی دیکھ کر وہ مزید بے خود ہو جاتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کی شدت برداشت نہیں کر پائے گی۔ نہیں سر، یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کالج میں اندر ہی اندر بہت سارے سیکرٹ ایجنٹس ہیں، لیکن ایک بات گارنٹی ہے، سر شام کا تعلق ضرور ان لوگوں میں سے ہے۔ انہیں ابھی کالج میں آئے 1-1.5 ماہ ہوا ہے، لیکن سر شام کی ہم پر کچھ زیادہ ہی نظر ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں اپنے دھیان میں رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سر شام بھی کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ سر کچھ دن پہلے جب ہم واحد سے بات کر رہے تھے تب سے لے کے اب تک سر شام ہم پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سر 1-2 بار تو کالج کے بعد بھی میں نے انہیں اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکے نے سامنے بیٹھے کنگ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح ان لوگوں کی نظروں سے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ پتہ کرو کہ یہ شام کے گروپ کا لیڈر کون ہے اور کالج میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر پتہ کرو اس لیڈر کی کمزوری۔ دشمن کو ہرانے کا بس ایک ہی اصول ہوتا ہے، اس کی کمزوری پہ وار کرو۔ کنگ نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں سر، میں ان لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، بس آپ اپنا وعدہ نبھائیے گا۔ وہ عجیب طریقے سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جب کنگ سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوئے سفید پیکٹس میں سے ایک پیکٹ اس کی طرف اچھالا۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے کیچ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا اور کبھی سونگھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ سر پلیز مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانے دیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں بات کر۔ آج کالج سے چھٹی ہونے کے بعد شام اور زائم سب سے نظریں بچا کے واحد کو اپنے ساتھ اٹھا لائے تھے۔ بکواس بند کرو واحد، ہم سب جانتے ہیں، صرف کنفرمیشن چاہتے ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا تم ہمیں خود ہی ساری بات صاف صاف بتا دو۔ وہ لوگ تمہیں بلیک میل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تھا ارسلان کے موبائل میں جسے تم دیکھ کے گھبرا گئے؟ دیکھو واحد، سمجھنے کی کوشش کرو، تم ایک سمجھدار لڑکے ہو۔ یہاں صرف تمہاری نہیں بلکہ اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی کا سوال ہے۔ یہاں سوال صرف ارسلان اور عامر کو سبق سکھانے کا نہیں، لڑکیوں کی عزت کا، جنہیں ڈرگز کی لت لگا کر ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، لڑکیوں سے انتہائی گرے ہوئے کام کروائے جا رہے ہیں۔ واحد، زائم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ارسلان کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے بلیک میل کرنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ ہمیں سب کچھ بتا دو، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں کون اور یہ کنگ کون ہے؟ اس کیس میں آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے؟ سر شاید آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ارسلان دوست ہے، اسے روپیوں کی ضرورت تھی، میں نے دے دیے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی، اس نے گھبرا کے چھپاتے ہوئے بولا۔ ہمارا تعلق ISI سے ہے، آج کل کالج میں ہونے والے غیر قانونی کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دشمن انڈیا اور سری لنکا سے ڈرگز لا کے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ زواق کی آواز پہ واحد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ISI مطلب آپ لوگوں کا تعلق آرمی سے ہے؟ واحد نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں چھوٹو، ہم آرمی میں ہیں اور اس مسئلے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں ہمیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ زائم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سر میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ میں اپنے وطن کے کام آ سکوں۔ واحد نے جوش سے کہتے ہوئے انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ حیدر نے کلاس میں قدم رکھا تو اس کے پیچھے ہی ایک اور لڑکی داخل ہوئی اور اسے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ حیدر نے خاموشی سے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر میرا نام حجاب ہے اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آج ہی ایڈمیشن ہوا ہے۔ ویلکم نیو کلاس۔ حجاب بیٹھیں، بس لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ حیدر نے پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ صرف نام کی حجاب نہیں تھی بلکہ اپنے خوبصورت چہرے کو حجاب کیے ہوئے مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے مسکرانے پہ سدرا کے اندر جلن سی ہوئی تھی، جسے اگنور کرتے ہوئے اس نے سرچی سی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے احساس کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ رکی تھی۔ کیا ہوا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ زارا اس کے کان میں بولی۔
میں کہاں پریشان ہوں، بس اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر سے پیر تک حجاب کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا۔ کتنی پیاری ہے نا۔ زارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ کا مسکرا کے اسے ویلکم کرنا احساس کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ آج تک ہمیں تو مسکرا کر نہیں دیکھا، اور حجاب میڈم کے آتے ہی دیکھو کیسے مسکرا کر ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے بربرائی جب اسے زواق کی آواز سنائی دی۔ احساس تم پیچھے والی سیٹ پہ چلی جاؤ۔ حجاب تم یہاں سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، لیکچر سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ زواق نے اسے دیکھتے ہوئے آرڈر دیا تو احساس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا غصہ سمجھتے ہوئے زواق بے اختیار مسکرایا، جبکہ منہ بناتی ہوئی وہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گھر آنے سے پہلے اس نے زواق کو میسج کیا، زارا آج اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا رہی ہے تو آپ مجھے چھوڑ آئیں، جس کے جواب میں فوراً ہی زواق نے میسج کر کے کہا تھا، ڈرائیور کو بلا لو، میں بیزی ہوں۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک احساس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حجاب کا سر پھاڑ دے، جو ہر تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی بہانے سے زواق کے روم میں جا کر سوال سمجھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماما نے وجہ پوچھی تو کہہ دیا طبیعت خراب ہے۔ صبح کالج جانے کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب اسے حیدر کی بات یاد آئی، تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ شرم کی سرخی اس کے گالوں پر کھلی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سوچوں کو جھٹلا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کل کالج نہیں جاؤں گی، رہیں اپنی اس حجاب میڈم کے ساتھ۔ وہ غصے سے واپس لیٹ گئی جب موبائل پہ میسج آیا، گڈ نائٹ جان، آج اتنا بزی تھا کہ تمہیں دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ کل کالج کے بعد ہم دونوں لنچ کرنے چلیں گے، صرف میں اور تم، کل جلدی آنا۔ میسج پڑھتے ہی وہ کھل اٹھی، لیکن پھر غصے سے فون رکھ دیا۔ میں کیوں آؤں جلدی، جائیں اپنے حجاب میڈم کے ساتھ۔ منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتی واپس لیٹ گئی۔ اس کا صبح کالج جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، لیکن تیرا برتھ ڈے تو کل ہے، تو آج سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ہوٹل کے خوبصورت سے ایریا میں اپنے لیے خوبصورت لاؤنج اور اس کے ساتھ برتھ ڈے کیک آرڈر کر کے جیسے ہی اس نے پلٹ کے فون بند کیا، شام نے پوچھا، یار پتہ نہیں کل احساس کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ملے یا نہیں، اسی لیے سوچا آج ہی اپنی احساس کے ساتھ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیتا ہوں، اور کل سے صرف کام کریں گے، اس نے اپنے سیکرٹ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ اب ان کا ارادہ سیدھے کالج جانے کا تھا، اور آج تو وہ جلدی کالج جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ احساس جلدی آ جائے گی۔ اس نے کالج میں قدم رکھ تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھا تو ایئن نے کہا، ابھی تک صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ آئی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی کلاس کی طرف گیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا سوائے احساس کے۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ احساس کو ابھی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ یہ کالج تھا اور اس کالج میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان تھے۔ اس نے خوشی سے کلاس روم میں قدم رکھا، لیکن احساس کی جگہ حجاب کو بیٹھا دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم سر، کچھ کام تھا آپ کو؟ اسے اتنی جلدی کلاس میں دیکھتے ہوئے حجاب نے فوراً اٹھ کے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں کچھ کام نہیں تھا، تم کرو اپنا کام۔ اوکے۔ اسے کچھ کام میں بزی دیکھ کر وہ فوراً ہی پلٹ گیا۔ شاید ابھی نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گی، اس نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا غصہ کنٹرول کیے وہ کل کی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ آج کی رات اگر اس کی بزی نہ ہوتی تو وہ اسے ٹھیک سے ہوش ٹھکانے لگانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ احساس زواق کل کہاں تھی؟ آپ کالج کیوں نہیں آئی؟ حیدر اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز سے وہ کل والے غصے کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سر طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا تھا اس شخص کی آنکھوں میں جو احساس دیکھ کے کانپ اٹھی تھی؟ کان کھول کے سن لو احساس، تمہارے ٹیسٹ ہونے میں صرف 1 ماہ باقی ہے، اور اگر تم ان ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی نا تو تمہیں ایگزام میں بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر میری کلاس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے مجھے کوئی شکایت کا موقع ملا۔ حیدر سخت الفاظ استعمال کرتے کرتے رہ گیا۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احساس نظریں زمین میں گاڑے ہوئے بولی۔ مس احساس، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے، نظر اٹھا کے بات کیا، کانفیڈنس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر۔ اس کے اس طرح سے نظر چرانے پہ زواق کو مزید غصہ آیا۔ اور یہ کیا پہن کے آئی ہو؟ یہ کالج ہے یا فیشن شو؟ یہ دوپٹہ اگر گلے میں ہی ڈالنا تھا تو لینے کی زحمت ہی کیوں کی؟ زواق کے الفاظ نے اسے اپنے حلیے پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ پھیلا کے اپنے کندھوں پہ ڈالا۔ تمہارے سارے نوٹس آج دن مجھے میرے ٹیبل پہ چاہیے۔ تم میری کلاس کے سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہو۔ اس کے نالائق کہنے پر احساس نے ایک نظر اٹھا کر اس پر دیکھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، سر باقی ٹیچرز سے پوچھیں۔